अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? बड़ी वीडियोस वगैरह माशाल्लाह बन रही हैं, एक दूसरे को अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर इस प्रैक्टिस के साथ आप लोगों ने पहले से काम शुरू किया होता तो आपकी कहीं ज्यादा अच्छी आप एक्सपर्टीज हो चुकी होती। बहरहाल मुझे वीडियोस मिलती रहती हैं, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें बड़ी बरकत होती है एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने में। तो जो आपने कुरान के साथी बनाए हैं वो आपस में मिल के प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करें, आपको सीखने में आसानी होगी इंशाल्लाह। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 16A। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। और आज के सबक में हमने पढ़ना है सूरतुल काफिरून का तर्जुमा। ठीक है, सूरतुल काफिरून का तर्जुमा जिसे हम कहते हैं ना चारों कुल। तो वो जो चारों कुल कुल में सबसे पहली सूरत आती है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, ये वो वाली सूरत है सूरतुल काफिरून। ग्रामर में इंशाल्लाह हम फेले अमर और नहीं ही सीखेंगे, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। आज नए अल्फाज की प्रैक्टिस होगी, आखिर में नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस सारी पूरी क्लास में, 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 8 लफ्ज सीखने हैं, सिर्फ 8 नए लफ्ज। कौन से सीखने हैं? 8 लफ्ज। लेकिन ये 8 लफ्ज कुरान में 10,000 सॉरी 1,031 दफा आए हैं। तो बस पूरे शौक से इन 8 अल्फाज पे तवज्जो दें और उन्हें सीखें। इस तरह सबक नंबर 16 के आखिर तक हम 194 अल्फाज सीख लेंगे, जो कुरान में 38,532 दफा आए हैं। ये 7 होमवर्क जो आपने डेली करने हैं, रोज करने हैं, किसी के कहे के बगैर करने हैं। हम तो सिर्फ आपको रिमाइंडर देते हैं कि 2 तिलावत के होमवर्क हैं, 5 मिनट जुबानी तिलावत करें, 5 मिनट कुरान से देख कर तिलावत करें। 2 होमवर्क आपके पढ़ने के हैं, किताब से देख के पढ़ें, आपको जो अल्फाज मैंने का कार्ड दिया है वहां से देख के पढ़ें। वर्कबुक जो लिखी है अगर वो चेक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, चेक हुई वर्कबुक से देख के पढ़ें, वरना वैसे ही वर्कबुक को भी गो थ्रू करें। अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें आपको बेहतरी करनी चाहिए तो आप उसे बेहतर करें। 5वां होमवर्क है वीडियो देखने का। हर क्लास की वीडियो रिकॉर्ड होती है, क्लास के बाद उसका लिंक हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस कोर्स की हर क्लास की हर वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें या जो लिंक हम शेयर करते हैं डायरेक्ट उससे एक्सेस कर लें। बहरहाल क्लास की वीडियो भी अवेलेबल होती है, तो आप वहां से भी देख और सुन कर सीख सकते हैं। छठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का। आजकल के लिहाज से आप देखें आपको सबसे ज्यादा फायदा इसी से होगा और इसी की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। 7वां होमवर्क नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का है। आप सब मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ पढ़ें, अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। और उसके बाद क्या है, ये अल्फाज मैनी का कार्ड, पॉकेट बुक कार्ड, इसको हर वक्त अपने पास रखें। दिन में जब जब आपके लिए मुमकिन हो इसे बार बार खोलें, देखें, पढ़ें, ताकि जो अल्फाज में नहीं है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएं। याद रखें ये अल्फाज में नहीं कोई मामूली अल्फाज में नहीं है, ये सारी नमाज के अल्फाज में नहीं है। और ना सिर्फ नमाज के अल्फाज में नहीं है, बल्कि ये कुरान में आने वाले अल्फाज हैं। तो अगर इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुरान के हजारों लफ्जों का मतलब समझ आ गया। सूरतुल काफिरून है, कौन तिलावत करेगा? ये जिस सेंटर से एजाज हुसैन एम अमजद, ये पता नहीं कौन सा सेंटर है। आपका ना कैमरा जरा इसका रुख थोड़ा सा नीचे करें।
जिन्होंने माइक भी ऑन किया हुआ है, एजाज हुसैन, इस सेंटर कॉल पे। करीम से। अब अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे करें। ये कैमरे सेट करवाने में भी इतना वक्त मेरा जाये हो जाता है कि क्लास जो है वो कोई तीसरी चौथी क्लास है जो 10-10 15 मिनट लेट हो रही है। दुरानी कॉम्प्लेक्स में से किसी ने तिलावत करनी है? आज वो सिस्टर नजर नहीं आ रही मुझे जो पहले करती थी। चलें जी, दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले तिलावत करें सूरतुल काफिरून की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सिस्टर अनम, ये अन्नाफे सेंटर वालों के साथ मुझे लगता है इंटरनेट का अक्सर ही मसला रहता है, तो आप जरा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। या तो ये मौजूद नहीं होते क्लास में, अगर हों तो फिर उनके कैमरे वगैरह के बड़े इश्यूज होते हैं। अब थोड़ी देर पहले अन्नाफे सेंटर था, अब नहीं मुझे नजर आ रहा। एनीवे, हम शुरू करते हैं। जी ये सिस्टर मैं इसका करती हूँ तारुफ क्या? बात। अनम, आपने कुछ कहा है? जी जी मैंने कहा मैं करती हूँ बात इनसे। जी ठीक है, जजाकल्ला। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल काफिरून का तारुफ क्या है कि ये मक्की सूरत है, यानी उस दौर में नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही थे, अभी उन्होंने हिजरत नहीं की थी। और उसमें भी खास तौर पे ये वो वक्त था जब मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मक्का में इस्लाम फैलता जा रहा है और उनका अपना जो दीन है वो कमजोर हो रहा है। जाहिर है फिर उनको परेशानी हुई, मुशरिकीन को। उन्होंने चाहा कि इस दीन को फैलने से रोका जाए, तो फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पेशकश की थी। वो क्या पेशकश थी की थी? ये कि एक साल आप मुशरिकीन जो हैं वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करेंगे, और दूसरे साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की इबादत किया करेंगे। तो ये बड़ा स्टूपिड किस्म का और बड़ा फजूल किस्म का उनका पेशकश थी, जिसकी कोई तुक समझ नहीं आ रही। कि भाई, बात तो झगड़ा ही ये था कि खुदा एक ही है और उसी की इबादत की जानी चाहिए। लेकिन मुशरिकीन ने सोचा कि चलो शायद इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें कि एक साल वो बुतों की पूजा कर लिया करें, एक साल हम उनके सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर लें और अपने बुतों को ना पूजें। उस पेशकश के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई, और इस सूरत में अल्लाह ताला ने उनकी पेशकश का बिल्कुल साफ साफ जवाब दे दिया कि अकीदा और ईमान ये वो कीमती चीजें हैं कि इनके मामले में किसी भी तरह की कोई मुसालिहत नहीं हो सकती, मुसालिहत की गुंजाइश नहीं है, यानी कुछ ले लो कुछ दे लो, ऐसे नहीं। अकीदा जैसा है उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, ईमान जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, कोई काबिल कबूल नहीं है तब्दीली। ये सूरत को हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं? इसरा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करें। उनकी सुन्नत में ये क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते थे ना, और मगरिब की। तो जो फजर में पहले दो सुन्नतें पढ़ते हैं ना, मगरिब की नमाज में हम बाद में दो सुन्नत पढ़ते हैं। वो जो सुन्नत पढ़े जाते हैं ना फजर और मगरिब में, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सूरतुल काफिरून पढ़ा करते थे, यही वाली सूरत जो आज हम सीख रहे हैं, और दूसरी रकत में वो सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। यानी ये कितनी अहम सूरत है कि वो रोजाना फजर के वक्त भी मगरिब के वक्त भी
सुन्नतों में इस सूरत की तिलावत करते थे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये भी नसीहत की थी कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ोगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। तो रात सोने से पहले भी ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए ताकि हम शिर्क से महफूज रहें। इसका बाकायदा तर्जुमा सीखते हैं अब। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल कह दीजिए, या अय्युहा ए, अल काफिरून काफिरून। कुल का मतलब आप सीख चुके हैं, ये आज चौथी दफा आया है। हमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, फिर हमने सीखा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर हमने सीखा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आज हम सीख रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून। तो जो कुल है ना, इसका मतलब है कह दो, कहो। किससे कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप कहें, लोगों से कहें, तबलीग करें मुनासिब अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। कुल का मतलब कह दीजिए। और ये जो लफ्ज है या अय्युहा, ए, इस तरह का एक लफ्ज ना मिलता जुलता हम नमाज के सबक में पहले भी सीख आए हैं। अय्युहन नबीयु, क्या याद आया? हमने तशहुद में पढ़ा था ना, तशहुद में सीखा था ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप पर सलाम हो ए नबी। तो वहां हमने अय्युहा ये वाला लफ्ज सीखा था जो दरमियान में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ए। अगर कुरान में आपको लफ्ज या लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब भी ए होता है। और अगर आपको कुरान में या अय्युहा नजर आए, आएगा नजर, तो इसका मतलब भी ए होता है। और कैसे नजर आएगा, कब नजर आएगा, ये देखें, ये साथ में लिखा भी हुआ है। कुरान में या का लफ्ज 361 दफा लिखा हुआ है। अय्युहा का लफ्ज कुरान में 153 दफा लिखा हुआ है। और या अय्युहा का लफ्ज कुरान में 514 दफा लिखा हुआ है। ये दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले बच्चे किस तरह बैठे हुए हैं? अच्छा, आप लोग वो दो दो साथी बन के बैठे हुए हैं? अच्छा अच्छा, मुझे असल में सारे नजर नहीं आ रहे इसलिए। अच्छा, अय्युहा का मतलब हो गया ए, और या अय्युहा का मतलब भी ए। कुरान से मिसालें उन्होंने जैसे ये दी हैं, देखें या का लफ्ज कैसे इस्तेमाल होता है कुरान में। मिसाल के तौर पे या कौमी, ए मेरी कौम, या ए कौम। अय्युहन नबीयु, ये नमाज के सबक में हमने सीखा, ए नबी सलाम हो आप पर। और आज जो हम जैसे पढ़ रहे हैं या अय्युहल काफिरून, या अय्युहा ए अल काफिरून, सब काफिरून, ए सब काफिरून। ये जो लफ्ज है काफिरून, इसका तर्जुमा बनते है काफिरून, यानी ये काफिर की जमा है। अगर काफिर का लफ्ज दो पेश पे खत्म हो रहा तो उसकी जमा क्या बनती है? वाव नून के साथ, काफिरून। ये बहुत शुरू शुरू का सबक है जो हम इस कोर्स की तीसरी क्लास में ये वाला लेसन पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि वाहिद की जमा कैसे बनानी है मुजक्कर की। तो काफिरुन लिखा हो तो उसकी जमा होती है काफिरून। और अगर लफ्ज लिखा हो काफिरन, यानी दो जबर के साथ, या फिर काफिरिन लिखा हो यानी दो जेर के साथ, तो इसका मतलब तो एक काफिर है, इसकी जमा जो है ना वो काफिरून नहीं बनेगी, वाव नून नहीं आएगी, या नून आएगी, काफिरीन। ठीक है, काफिरीन के साथ। मतलब दोनों का एक ही है, काफिरून एक इनकार करने वाला, काफिरन एक इनकार करने वाला, काफिरिन एक इनकार करने वाला। जबकि जमा में काफिरून इनकार करने वाले, और काफिरीन का मतलब भी इनकार करने वाले। इस बात को जरा समझें कि जब हम छोटे थे, अगर वालिद साहब किसी बहन भाई पर गुस्सा होते तो बाकी सब बहन भाई जरा अलर्ट हो जाते थे ना, थोड़ा सा डर भी जाते थे कि हमें भी डांट पड़ सकती है। बल्कि कोशिश करते थे कि हम अपने वालिद को खुश रखें, यानी जो गलती दूसरे बहन भाई ने की और डांट खाई है हम वो गलती ना करें। तो अल्लाह ताला भी नाराज हैं किससे? काफिरों से। है तो वो अल्लाह के बंदे ही हैं और हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो जब हम ये बात पढ़े ना, हमें फौरन चौकस हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए कि आखिर क्या बात है जिस पे अल्लाह ताला को इतना गुस्सा है और अल्लाह ताला डांट रहे हैं काफिरों को।
وہ غلطی جو کر رہے ہیں وہ کہیں ہم نہ کریں. ہمیں ابھی پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے یہاں سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہے اور وہ ڈانٹ رہے ہیں. لفظ کافر، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے پھر بھی انکار کر دے. آپ کو پتہ ہے یہ چیز صحیح ہے، اس کے باوجود آپ مان بھی لیں دل میں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ کام کریں نا. ہٹ دھرمی، اسی کو کفر کہا جاتا ہے، انکار کرنا. یہاں بھی کون لوگ کافر ہیں؟ اس صورت میں کیا مراد ہے؟ اس صورت میں مراد ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی دعوت بھی دے دی. اب انہیں پتہ ہے کہ یہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی ہر بات حق ہے، اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، اور انہوں نے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شرک میں شریک ہو جاؤ. ہمیشہ کے لیے نہیں تو چلو ایک ایک سال بانٹ لیتے ہیں، ایک سال تم شرک کرو، ایک سال ہم تمہارے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ، یعنی صرف اس ایک جگہ کے علاوہ، یہ جو آیت آئی ہے قل یا ایھا الکافرون، اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں پکارا گیا. اللہ نے جہاں بھی کافروں کو پکارا ہے یا ایھا الناس یعنی اے سب لوگوں کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الکافرون نہیں کہا. واحد ایک یہ والی جگہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر ناراض ہیں اور ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی یہاں پہ چکنا ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ اتنا مہربان اتنا رحیم ہے کہ وہ کافروں کو بھی مشرکوں کو بھی یا ایھا الناس ہی کہہ کے پکارتا ہے قرآن میں. اس رب کو کتنا برا لگا ہے، کتنا غصہ آیا ہے اس کسی بات پہ، ان کی کسی حرکت پہ، کہ اس مہربان رب نے بھی ان کو یا ایھا الکافرون کے اے کافرو کہہ کر مخاطب کیا. تو شرک وہ بھی کرتے تھے، شرک کی ہی وجہ سے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو اتنا غصہ دلایا، اور خدا نخواستہ اسی شرک میں ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کیسے چوکنا رہنا ہے؟ اس لحاظ سے چوکنا رہنا ہے کہ وہ شرک ہم نہ کریں. اچھا، جو لفظ کافر ہے نا، ہمارے معاشرے میں اسے بڑا منفی استعمال کیا جاتا ہے، اسے گالی سمجھتے ہیں. اصل میں یہ گالی نہیں ہے، یہ کوئی منفی لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے انکار کرنے والا. اب اگر میں کھانا کھانے سے انکار کر دوں، ابھی میرا جی نہیں چاہ رہا، تو وہ کفر کے ہی معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی کفر کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے. کیسے؟ یعنی کافر ہیں مسلمان بھی، کس لحاظ سے؟ شیطان کے کافر، طاغوت کے کافر. میں اور آپ سب مسلمان کافر ہیں، لیکن دوسرے معنی میں. کس معنی میں؟ کہ ہم کس کے کافر ہیں؟ ہم کس کا انکار کرنے والے ہیں؟ شیطان کا. ہم طاغوت کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی طاغوت کا کافر اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے تو استعمال نہ کرتے. تو ہمیں نا قرآن کے لفظوں کے صحیح مطلب پتہ ہونے چاہیے. اتنی سی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، لیکن اس کا بڑا گہرا مطلب ہے، اور اس کا ہماری زندگی پہ بڑا گہرا اثر بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. کیسے؟ اس چیز پہ عمل کریں پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ نے یہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، اسٹڈی کر لی نا، مطالعہ ہو گیا. اب آپ اس چیز کو تصور میں اور احساس میں لے کے آئیں، اس دور کو یاد کریں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. سارے منظر اپنے سامنے لے کے آئیں گے، دل سے دعا بھی نکلے گی، پھر احتساب بھی کریں گے، پھر پلان بھی کریں گے، پھر تبلیغ بھی کریں گے. دعا مثلا ہم یہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. اس وقت کے بڑے بڑے لائق ذہین لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ ہیں، لیکن ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی. ابو جہل عام آدمی نہیں تھا، بہت ذہین اور سمجھدار آدمی تھا، علم والا آدمی تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود
اس کے ساتھ کیا برا ہوا؟ اس کو توفیق نہیں ہوئی، حق کو قبول کرنے کی ہٹ دھرم تھا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، میں اس طرح کا ہٹ دھرم اور بدتمیز اور اللہ کے ساتھ ضد لگانے والا نہ بنوں۔ پھر احتساب بھی کریں اپنا کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، حق کو نہیں قبول کرتے۔ کیسے؟ سوچیں کتنی دفعہ ہم اپنی انا، اپنی خواہش، اپنے غرور، اپنے تکبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتے ہیں، یا پھر ہم فوری طور پہ اسے قبول نہیں کرتے۔ پھر اس حساب سے پلان بنائیں کہ استغفار کریں، اگر کوئی بات ایسی اپنی زندگی میں کی ہوئی غلطی یاد آ رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، اور اس بات کا اعتراف کریں کہ جو بھی ہے بڑائی وہ ہمارے رب کی ہے، ہم حقیر ہیں، ہم مخلوق ہیں اس کی۔ اور اپنی تربیت کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بڑے سے بڑا سمجھیں، خود کو کم سے کم سمجھیں۔ اور ظاہر ہے جب ایسے ہو جائے تو پھر ہمیں اس چیز کی تبلیغ بھی لازمی کرنی ہے، جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی وہ ہمیں دوسروں کو سمجھانی ہے۔ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کی تبلیغ کریں کہ جو لوگ انا میں پھنس جاتے ہیں، فضول قسم کی روایتوں میں پھنس جاتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے، ہمارے تو خاندان میں رواج ہے، ہمارے تو کبھی ایسے ہوا نہیں، پرکھوں میں نہیں ہوا، ہماری پچھلی نسلوں میں ایسے نہیں ہوا، غلط بات پہ ہٹ دھرمی، تو اس پہ لوگوں کو بھی سکھائیں کہ غلط بات پہ ہٹ دھرمی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ چلیں جی، ٹوین پیئر شیئرنگ کریں، ایک دوسرے کو سکھائیں۔ قل يا أيها الكافرون أعوذ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری آیت ہے لا اعبدو ما تعبدون، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ لا کا مطلب نہیں، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اعبدو یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، کیسے؟ کب؟ جب ہم نے اس کا پورا ٹیبل کیا تھا، یاد ہے؟ عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا۔ اس کے بعد مضارع کا جب ہم نے سیکھا تو ہم نے کہا یعبدو یعبدونا، تعبدو اعبدو، یہ تھا تعبدو اعبدو، تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرتا ہوں، یہ ہے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ والا لفظ یہاں پہ قرآن میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ دیکھیں جو چیز آپ نے 2-3 ہفتے پہلے سیکھی ہے گرامر میں، وہ آج آپ کو قرآن میں کام آ رہی ہے، کہ آپ قرآن کی ایک صورت کا مطلب سیکھ رہے ہیں اور آپ کو وہ لفظ یہاں پہ نظر آ گیا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ جو ابھی تک ہم لفظ پڑھ چکے ہیں نا، ایاکا نعبدو، عابدن، معبودن، اس طرح کے الفاظ یہ اسی سے مل کے بنے ہوئے ہیں۔ ماں، ماں کا 2 طرح کے مطلب ہیں، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب جس کی بھی ہوتا ہے، اور ماں کے اور بھی مطلب ہم نے سیکھے ہوئے ہیں، جیسے نہیں اور کیا بھی سیکھا ہوا ہے نا۔ یہاں پہ ہے جو یا جس کی، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ وہی بات جو میں نے آپ سے کہا نا، ماں کے مختلف مطلب ہوتے ہیں، یہ وہ والی بات آ گئی۔ ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، کب ہوتا ہے؟ جب ماں کے بعد کوئی حرف آ رہا ہو، یہ فی ہی لکھا ہوا ہے نا، فی کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے۔ اگر ماں کے بعد حرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ماں کا مطلب واٹ، یعنی کیا، کیا بھی ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماں کا لفظ جملے کے شروع میں ہو اور اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں دینو کا کیا ہے تمہارا دین، اور یہی ماں جو ہے اس کا مطلب جو ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب یہ جملے کے درمیان میں کہیں آ رہا ہو اور اس کے بعد کوئی فعل ہو۔ من شر ما خلق،
شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو ماں کے 3 مطلب ہو گئے: نہیں، کیا، جو. تعبدونا، یہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہوگا ٹیبل میں، ہے نا. تعبدونا، آپ سب عبادت کرتے ہیں. تو یہ وہی لفظ ہے تعبدونا، تم عبادت کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو. آپ کو ان آیات کے ترجمے کی بہت اچھی سمجھ اس وقت آئے گی جب آپ آج گھر جا کے نا ایک دفعہ پیچھے سے ریوائز کریں. آبادا والا ٹیبل، ٹھیک ہے، اس نے عبادت کی، ان سب نے عبادت کی، وہ والا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے نا. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے آج گھر جا کے، اشاروں کے ساتھ کرنی ہے. پھر آپ کو نا سمجھ آ جائے گی کہ یہ لفظ اس ٹیبل میں کہاں پہ آیا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیں انہوں نے ٹیبل کے حوالے سے آپ کو یہاں نقشہ بنا کے بھی دکھا دیا ہے کہ اس طرح کا لفظ کہاں پہ آیا کرتا ہے، یہ والا لفظ کہاں پہ آیا کرتا ہے، یہاں پہ. ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے 3 معنی ہوتے ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ کسی کی پوجا کرنا، پرستش کرنا. ٹھیک ہے، یعنی عبادت کے طور طریقے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہندو پوجا کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ چرچ میں جا کے کوئی دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں. یہ ایک مطلب ہے. صرف یہی مطلب نہیں ہے. عبادت اصل میں ان تینوں چیزوں کو ملا کر عبادت بنتی ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر عبادت بناتی ہیں، ایک بھی ان میں سے ہم نکال نہیں سکتے. تو کیا ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش. دوسرا معنی ہے اطاعت اور فرما برداری، یعنی جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں جو وہ کہتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے وہی آپ کریں اور ویسے ہی کریں. تو وہ اطاعت اور فرما برداری ہے. تیسرا معنی کیا ہے؟ غلامی، اس کے غلام بن جائیں. ٹھیک ہے، اتنی محبت کہ اس کے غلام بن جائیں. غلام کون ہوتا ہے؟ وہ بالکل ویسا ہی بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ویسا ہی بن رہا ہوتا ہے جیسا اس کے معبود نے اس کو کہا ہوتا ہے یا جیسا اس کا معبود ہوتا ہے. تو غلامی، ان تینوں معنی میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. یہ تینوں چیزوں میں ہم کسی اور کی اگر پیروی کر رہے ہیں نا تو ہم غلط کر رہے ہیں. یعنی ہم عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے. عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہہ دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے جو آپ سے کہا تصور اور احساس میں لے کے آئیں، اس دور کو یاد کریں. کتنی مشکل حالات تھے. اگر وہ 2 ٹوک کوئی بات کہتے تو مکہ کے مشرکین ان کو مارتے تھے، انہیں تکلیفیں دیتے تھے، انہیں اذیتیں دیتے تھے، ان کے ساتھیوں کو اذیت دیتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے اس پہ، اب دیکھیں وہ پیشکش قبول کرتے ہیں، ان کی جان کو آسانی ہوتی نا، لیکن انہوں نے پیشکش قبول نہیں کی اور صاف صاف لفظوں میں یہ کہا میں تو عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، چاہے تم مجھے مار دو، چاہے میرے سارے ساتھیوں کو جان سے مار دو، پر اس معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں کوئی شریک نہیں ٹھہراؤں گا. کتنی اہم بات ہے. اور ہم آج کے دور میں مسلمان ہو کر بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی نے اپنی جان کو کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور انہوں نے کہا تھا میں نے تو کوئی مصالحت نہیں کرنی. کس لحاظ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے. اللہ کی صفات جیسی ہیں اس طرح کی صفات اور کسی کی نہیں ہے. اور اللہ کے حقوق جس طرح کے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرنا، اس کو سجدہ مانگنا، اس سے دعائیں مانگنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے. یہ کسی اور سے نہیں ہم مانگ سکتے، کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار، شریعت بنانے کا اختیار اللہ کا ہے. جو اللہ نے قانون دے دیا ہم اسے مانیں گے، ہم اسے اختیار کریں گے. تو ان چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں نے اس چیز میں کوئی مصالحت نہیں کرنی. اس چیز میں مصالحت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا. اور شرک انہوں نے صاف بتا دیا کہ میں کسی قیمت پہ نہیں کروں گا. آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے، ہم بدنام ہو رہے ہیں.
یہ خاص کر جو اختیارات والا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا دل مانتا ہے کہ شریعت کا حق اللہ کے پاس ہے، قانون کا حق اللہ کے پاس ہے، لیکن کیا ہمارے ملک میں اللہ کا قانون ہے؟ شریعت کے مطابق قانون ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور ذرا بھر بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اللہ کا قانون ہو، اور یہ ہمیشہ آپ نے دل میں بھی خواہش رکھنی ہے۔ جہاں زندگی میں آپ کو موقع ملے کوئی کوشش کرنے کا، آپ نے وہ کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ ہو، اور اس پہ آپ نے کوئی شرمندگی اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا۔ جو ہمارا دین ہے وہ سچا ہے، وہ حق ہے، وہ مضبوط ہے۔ ساری دنیا اس پہ چاہے جو بھی الزام لگائے، انگلیاں اٹھائے، ہم نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ تو اب اپنے تصور میں ایسے سارے دشمنوں کو لے کر آئیں جو اسلام پہ، اسلام کے قانون پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ان سب کو ذہن میں رکھیں اور یہ والی آیت پڑھیں کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بڑی پاورفل آیت ہے، سورت ہے۔ یہ واقعی جب ہم پڑھتے ہیں نا پورے دھیان سے، تو دل کو جیسے ایک انرجی ملتی ہے، اور ہم حق کے حق میں اور باطل کے خلاف ہمیں کھڑا ہونے کی ہمت و توفیق ملتی ہے۔ اب اس کی بھی ٹوین پیئر شیئرنگ کریں، ٹی پی ایس سے سیکھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں۔ لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ لا نہیں، تعبدو میں عبادت کرتا، ماں اس کی تعبدون ماں جس میں نہیں عبادت کرتی، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے شاباش، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت سیکھتے ہیں، تیسری آیت، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، اور نہ تم، ٹھیک ہے۔ وا، اچھا میں کہوں اس کے آپ ٹکڑے کریں تو آپ کتنے ٹکڑے کریں گی؟ ولا انتم، ولا انتم کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ تین کریں گے، تین اور ٹکڑے۔ لا نہیں آتا۔ ابھی تو آپ نے بہت اور اچھا لا بتایا ہے، نہیں، لیکن آپ لوگوں نے انتم مڈ کوئز میں کیا کیا ہوا ہے؟ مڈ کوئز میں بہت زیادہ تر اسٹوڈینٹس نے غلطی کی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ نمبر آپ لوگوں کے پتہ ہے کس سوال میں کٹے ہیں مڈ کوئز میں؟ وہ ٹکڑوں والے سوال میں، کہ جہاں ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں، وہ کسی نے 2 لکھے ہوئے، کسی نے 3 لکھے ہوئے، اکثر کا وہ سوال غلط ہے۔ تو ٹکڑے کرنا صحیح طرح سے سمجھیں، پھر سیکھا جائے گا۔ وا، اور، لا نہیں، انتم، تم سب۔ یہ دیکھیں، یہ والا ٹیبل ہم نے سیکھا ہوا نا، ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو۔ یہ انتم وہی والا لفظ ہے جو یہاں صورت میں لکھا ہوا ہے، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو۔ واو نون ہمیں بتا رہے کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ عابدون ایک عبادت کرنے والا مرد، عابدون عبادت کرنے والے زیادہ مرد، عابدن عابدن عبادت کرنے والا ایک مرد، عابدین یا نون کے ساتھ، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ عبادت کرنے والے زیادہ مرد۔ تو ویسے عابد کون ہوتا ہے؟ غلام، ٹھیک ہے۔ عبد کون ہے؟ غلام۔ عبادت کرنا غلامی ہے نا۔ ماں کا مطلب ہم نے سیکھ لیا، جو بھی ہوتا ہے جس کی بھی ہوتا ہے، یہاں ہم اس کا ترجمہ جس کی کر رہے ہیں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی، ماں، یہ ابھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اعبدو عبادت کرتا ہوں، کون؟ میں۔ یہ بھی ہم نے ابھی جس پچھلی آیت میں سیکھا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی مشرکین بھی تو کمپرومائز نہیں کر رہے تھے نا، وہ شرک پہ بہرحال قائم ہی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے 1 سال ہم تمہارے ایک اللہ کی عبادت کر لیں گے، باقی دوسرے سال ہم نے اپنے بتوں کی ہی پوجا کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم بھی تو اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم کمپرومائز نہیں کر رہے تو میں تو بالکل نہیں کروں گا۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو اور شرک
کے ساتھ تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی۔ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ یہاں یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، کوئی مذہب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ ہندوؤں والے عقیدے اپنا لیں، کچھ عیسائیوں والے اپنا لیں، کچھ مسلمانوں والے بنا لیں، کچھ یہودیوں والے بنا لیں، کچھ کمیونسٹوں والے بنا لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک دین، اللہ کا دین اسلام ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ عبادت جس میں شرک ہو، اللہ تعالیٰ اسے کسی صورت قبول نہیں کرتا۔ دعا مانگ رہے ہیں، ساتھ میں کسی اور کو آپ سورس بنا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کے آستانے پہ جا کے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کو خالص عبادت چاہیے، بغیر ملاوٹ کے۔ ایک دوسرے کو سکھائیں۔ واہ اور لا اور دونوں عبادت کرنے ماں جس کی عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 4، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی تم نے عبادت کی، ماضی والا لفظ آ گیا۔ اب اس میں بھی دیکھیں، وَلَا أَنَا، اس کے ٹکڑے کرنے کو کہا جائے تو 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، وا، لا، انا۔ وا کا مطلب ہے، آپ بتائیں، وا کا مطلب، وا کا مطلب کیا ہے؟ واہ اور لا نہیں، انا میں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو دیکھیں انا بھی آپ نے ٹیبل میں سیکھا ہوا ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، میں، انتم، نحنو۔ تو یہ انا کا مطلب آپ سب ہے، اور نہ میں۔ عابدن وہی والا لفظ آ گیا دوبارہ، عبادت کرنے والا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ عابدن ماں جس کی، ابد تم، یہ آپ نے ٹیبل سیکھا تھا نا، جیسے فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، دیکھیں لفظ کے آخر پہ تبدیلی آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی کا لفظ ہے۔ فعلتم کا مطلب ہوگا آپ سب نے کیا۔ اگر میں کہوں یہاں لکھا ہو عبدتم، عبدتم، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سب نے عبادت کی۔ شاباش، ٹھیک ہے، آپ سب نے عبادت کی۔ تو یہ ہے وہ والا لفظ جو ابھی آپ سے پوچھ رہی تھی نا، وہ یہاں یہ اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، ابد تم نے عبادت کی۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت کسی صورت نہیں ہو سکتی، نہ تو اب، نہ کبھی آئندہ آنے والے وقت میں، نہ موجودہ وقت میں، نہ ماضی کے معبودوں کی، یعنی جو موجود تم معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی بھی عبادت نہیں ہوگی، جو ماضی میں تم نے اپنے خدا بنائے تھے ان کی بھی عبادت نہیں ہوگی، ہر صورت نہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے ساتھ میں حوالے بھی دے دیے ہیں کہ آیت کے کس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بھی کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آیت کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے آئندہ بھی آنے والے وقت میں ہم کبھی ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں جو تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم ان کی بھی کسی صورت عبادت نہیں کریں گے، اور آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ ماضی میں بھی جو تم جن کی عبادت کرتے رہے ہو ہم نے ان کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ سکھائیں ایک دوسرے کو۔ بلا ماں اور لا نہیں، انا میں، ماں جس کی کرنے والا، ماں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ٹھیک ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تمہاری حرکتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجود بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے بتوں کی عبادت چھوڑو گے، یعنی تم نے بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے پہ اپنے دل کو جمانا نہیں ہے، تو پھر ہم تو کسی صورت اپنے رب کی عبادت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا رب
ایک رب سچا ہے، وہی حق ہے، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو تم نہیں کمپرومائز کر رہے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ یہ لکم اور دینکم کا جو لفظ ہے نا، یہ اتنے مزے کے لفظ ہیں کہ آج یہ آپ قرآن کی صورت میں پڑھ رہی ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ پورا ٹیبل آپ شروع کی کلاسز میں سیکھ چکے ہیں۔ یاد ہے؟ آپ نے اس کا ترجمہ بھی سیکھا تھا، آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی، اور النافع سینٹر ہے شاید جنہوں نے اس دن ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی اور وہ شیئر کی تھی۔ النافع سینٹر سے ایک بچی نے اسمبلی کے ٹائم پہ سب کو یہ اس ٹیبل کی پریکٹس بھی کروائی ہے۔ اسی طرح یہ جو دین ہو والا ٹیبل ہے، یہ بھی ہم نے پورا کا پورا ایز اٹ از سیکھا ہوا ہے، اس کی ترجمہ بھی سیکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے۔ وہی دونوں لفظ آج قرآن کی اس صورت میں آ گئے ہیں۔ لا کم، دو ٹکڑے بنتے ہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب۔ لہو لہم لکا لی لکم، تمہارے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ اور یہ جو لفظ ہے دینکم تمہارا دین، دینہو دینہم، دینو کا دینی، دینکم دیننا، یہ جو لفظ ہے دینکم وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ وا اور لیا میرے لیے، اگر میں کہوں ٹکڑے کریں تو یہ لام اور یا بھی ٹکڑے بنتا ہے۔ وا اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام زیر لی لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو یا زبر ہے نا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے۔ تو لیا میرے لیے، یہ دیکھیں یہ والا ٹیبل بھی میں نے آپ نے پریکٹس میں کیا ہوا ہے، باقاعدہ سیکھا ہوا ہے۔ لہو لہم لکا لی لکم لنا، تو یہ جو لی ہے نا، لی وہی لفظ یہاں لکھا ہوا ہے سورت میں، لیا میرے لیے، وا اور لیا میرے لیے، دینی میرا دین۔ اب یہاں تو صرف نون ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، یا چھوٹی یہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن پھر بھی نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے میرا دین۔ اصل میں یہ لفظ نا یہ ہے جو ٹیبل میں دینی آتا ہے، میرا دین۔ قرآن میں کہیں کہیں ایسے بھی لکھا جاتا ہے، یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ چھوٹی یا نہیں لکھی جاتی، زیر لکھ دی جاتی ہے نون کے بعد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری یا میرے۔ تو یہاں وہی مراد ہے، میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہی کہ سارے مذہب برابر نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک اللہ، اس کی عبادت۔ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایک اللہ کی عبادت مانتا ہو، وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتی ہے۔ اس لیے سارے مذہب برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ ہی اس پیغام سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو وحی آنے کے بعد تبلیغ شروع کی تھی۔ تو یہ صرف مصالحت کے پیشکش کے جواب میں ہے کہ جب آپ کو کسی ایسے سرپھرے سے واسطہ پڑ جائے، کسی ابو جہل سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جو شرک ہی کرنے پہ راضی ہو، تو پھر آپ اس کو دو ٹوک کہہ سکیں کہ اگر تم نے میرا دین نہیں ماننا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا دین مان لوں گا، میں نے کسی صورت نہیں ماننا، چاہے تو مجھے الٹا ٹانگ دو، چاہے تو مجھے تکلیفیں دو، چاہے اذیتیں دو، میرا ایک اللہ ہے اور میں نے اسی کی عبادت کرنی ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی مصلحت نہیں ہوگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ والی بات کو ہم تو خود نہیں یہ بات کا مطلب سمجھتے تھے، ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو ہمیں پہلے خود سمجھنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں، سکھائیں ایک دوسرے کو۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، اور میرے لیے میرا دین۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، شاباش، ٹھیک ہے۔ النافع سینٹر والے الرٹ ہو جائیں۔ النافع سینٹر میں سے مجھے کوئی بتائے کہ لکم، لکم
लकुम लफ्ज के कितने टुकड़े बनते हैं? दो। दो टुकड़े, शाबाश। अच्छा, लकुम का मतलब क्या होता है? अन्नाफे वाले ही तुम्हारे बताएंगे। लिए। शाबाश। तुम्हारे लिए। अच्छा, अब आपने गौर करना है मेरे इशारे पे भी, और जो मैं लफ्ज बोलूंगी वो भी, और तर्जुमा आपने मुझे बताना है। लहू, लहू उसके लिए। लहू ये सिर्फ तुम्हारे अन्नाफे ने बताना है और किसी ने नहीं बताना, ठीक है? अन्नाफे सेंटर ने बताना है और किसी ने नहीं बताना। लहू, लिए। तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। लहू का मतलब क्या है? उसके लिए। उसके लिए। उसके लिए। अच्छा, ठीक है। लहुम, उन सब के लिए। उन उन सब के सब के लिए। लिए। उन सब के। ठीक है। लका, आप सबके लिए। आप सबके लिए। ली, आपके लिए। मेरे लिए। ली मेरे लिए। ली मेरे लिए। लकुम, आप सबके लिए। आप सबके लिए। लना। आप सबके लिए। लाना हमारे लिए। शाबाश, यहां तो आपने सही बताया है। वीडियो में एक छोटी सी गलती हुई है। आप वो बच्ची जो भी पढ़ा रही है ना, उन्होंने टेबल तो लहू लकुम वाला बोला है, लिए वाला, लेकिन वो तर्जुमे में कह रही हैं उसका, उसकी, उसके, उसको। तो वो आप शायद वो बेध्यानी में ऐसे हो गया है। तो बाकी भी जो सेंटर्स हैं इस पे जरा तवज्जो दें। ये जो टेबल्स होते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से किया करें। ये आपको अब आबादा आबादू वाले टेबल की ना सूरतुल काफिरून के लिहाज से जरा प्रैक्टिस करवाइए कि सूरतुल काफिरून में फेले माजी का लफ्ज कौन सा है? अबत्तुम। सूरतुल काफिरून में फेले मुजारे के कौन से अल्फाज हैं? एक तो है आबुदू और दूसरा है ताबुदूना, यानी मैं इबादत करता हूँ, और ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो। फिर सूरतुल काफिरून में फाइल वाला कौन सा लफ्ज है? ये खैर अभी आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ। काफिरून, आबिद, आबिदून, कुफर करने वाले, इबादत करने वाला, इबादत करने वाले। जमायर, जमीर, ठीक है? ये कौन से हैं सूरतुल काफिरून में? अना यानी मैं, अंतुम यानी आप सब, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए। तो इस लिहाज से भी आप ना पढ़ा करें। ये सूरतुल काफिरून की दोबारा एक वो अरबी टेक्स्ट है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि अब आप तर्जुमे के साथ इस पे गौर करें। कुल कह दीजिए, या अय्युहा, ए, अल काफिरूना काफिरो, ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता, माँ जिसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, वा और, ला नहीं, अंतुम तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, वा और, ला नहीं, अना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला, माँ जिसकी, अबद तुमने इबादत की, माजी में, जिसकी तुमने इबादत की, वा और, ला नहीं, अंतुम तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ। ये जो आयत नंबर 3 और आयत नंबर 5 है ना, बिल्कुल एक जैसी है। नोट किया ना आपने? ये आयत नंबर 3 रिपीट होती है, दोबारा आती है 5वें नंबर पे। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन है। ये इसका तर्जुमा बनता है। खिताब शुरू हुआ काफिरों से, आज की बात की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 में, और आइंदा आने वाले कल की और गुजरे हुए कल की बात इस सूरत में आयत नंबर 4 और 5 में होती है। और आखिरी बात क्या है? कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, मोहर लगा दी कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो सूरतुल काफिरून का खुलासा क्या है कि इस्लाम के मामले में, दीने इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं है। शिर्क के मामले में हम सुलह सफाई नहीं कर सकते, ठीक है? शिर्क नहीं करना तो नहीं करना। अब हम अपना ग्रामर वाला पार्ट देख लेते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 16 بھی ہم پڑھیں گے آج۔ 16 بھی میں ہم نے فعل امر اور نہیں پڑھنا ہے۔ امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ وا کا مطلب ہے اور، نہیں کا مطلب ہے منع کرنا، روکنا، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ نئے ہیں لیکن نظریہ وہی ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا۔ یہ ہے گرامر، اور گرامر ہم سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ میرے ساتھ مل کے سب کریں، یہ 7 سٹیپ ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ سنیے، دیکھیے، سنیے کان سے، دیکھیے آنکھ سے، بولیے زبان سے، بتائیے ہاتھ بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ اس کے بعد ہے لفظ کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے، فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، حرف جو اسموں کو اور فعل کو ملاتا ہے۔ یہاں ایک اور مجھے ضروری بات یاد آئی، اکثر سٹوڈنٹس نے مڈ کوئز میں اسم کی پہچان والا سوال غلط کیا ہوا ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ ہم آپ کو پہلی کلاس سے نہیں بتاتے آ رہے کہ اسم کی پہچان ہوتی ہے کہ لفظ کے شروع میں ال لکھا ہوتا ہے، یا اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ کے آخر میں واو نون لکھا ہو، یا نون لکھا ہو، الف تا لکھا ہو، گول تا لکھا ہو۔ یہ سارے الفاظ اسم کی پہچان ہوتے ہیں۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ اکثر اسٹوڈنٹ نے یہ سوال غلط کیا ہوا۔ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ فعل فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ ماضی وہ ہوتا ہے جو ہو چکا ہو اور آپ نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے، واقعی ہو چکا ہے۔ فعل مضارع یہ بھی ہو چکا ہے ابھی تک۔ ویسے مضارع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اور فعل امر کیا ہے؟ اس میں کسی کو حکم دیا جاتا ہے، کسی بات کی گزارش کی جاتی ہے، کسی بات سے منع کیا جاتا ہے، کسی بات سے روکا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں پچھلے اسباق کو۔ ریویژن میں کیا چیز اہم ہے کہ ثلاثی مجرد کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کا لفظ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا، ابھی بھی بے شک آپ کو یہ مشکل لگتا ہے، چھوڑ دیں، اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، کچھ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں۔ مطلب ہوتا ہے 3 حروف سے مل کر بننے والا فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں 3 حروف سے مل کر۔ تو امر میں بھی ابھی جو آپ امر اور نہیں سیکھیں گے وہ ایسے ہی ہیں جو صرف 3 حروف سے مل کر بنے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے الفاظ۔ امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ نہیں کیا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا نہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ آپ کی پوری تختی، پورے ٹیبل کی فعالہ جہاں سے ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے فعالہ والا ٹیبل سیکھنا شروع کیا تھا۔ کسی سسٹر میں ہمت ہے وہ یہ سارا ٹیبل کروائے گی کوئکلی اشاروں کے ساتھ؟ الشکور کمپلیکس ہے، ہینڈ ریز ہوا ہے، جی بیٹا آپ کرواؤ، جس نے بھی کروانا ہے آپ میں سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ فتح والا ٹیبل یہ کون کروائے گا؟ الرحیم کمپلیکس سے سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا، آپ لوگ آپس میں طے کر لیں کس نے کروانا ہے، 2 3 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ الرحیم والے کروائیں۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان صاحب نے کھولا، فتح تھا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تو ماں صاحب نے کھولا، فتح نام صاحب نے۔ آگے بھی کریں۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، افتح ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، تفتح مت کھولو۔ ٹھیک ہے، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے۔
اور وہ افعال ہوں گے ناسارا والے پیٹرن پہ اس باب میں سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ نوسارا، یہ بھی آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے، چلیں یہ بھی آپ کروائیں۔ یہ امر والا نہیں کروانا، امر والا نہیں کروانا، ماضی اور مضارع صرف یہ کروانا ہے۔ کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں جی۔ دورانی کمپلیکس، اتنا تو اچھا کیوں؟ دورانی کمپلیکس، نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، ایک نصرتا منٹ آپ ایک نے منٹ مدد بچے، کی، ایک منٹ، نصر رکو 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 رکو۔ یہ آپ کا ہاتھ کس طرف ہے؟ ناصرہ والا ٹیبل ماضی کا ہوتا ہے نا، ماضی کا اشارہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ نصارہ ادھر ایک منٹ سنو، غور سے دیکھو میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دایاں ہاتھ استعمال کرو، دائیں طرف بھی استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ سامنے نہیں کرنا، آپ ایسے کر رہی ہیں ناصرہ ناصارو، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ کریں ناصرہ، نافورا اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ہم مضارع سب والا نے بھی مدد کرواؤ۔ کی۔ ینصرونا اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا آپ سب بچے آپ مدد کا کرتے ہاتھ ہو، پھر غلط ہے، ایک منٹ، آپ کا ہاتھ سامنے کیوں ہوتا ہے؟ اس سائڈ پہ رکھیں، ینسورو، اب اسے اونچا بھی رکھو، ینسورو، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہو، انصرونا میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہو، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب آگے سیکھیں سارے، سب غور کریں۔ اس کے امر والے صیغے کیسے بنتے ہیں؟ ان سر، ان سر، ان سر، انصر مدد کر، انصر مدد کر، انصر مدد کر، ٹھیک ہے؟ یہ جب ایک بندے سے کہنا ہو نا تو آتا ہے انصر، جب زیادہ لوگوں سے کہنا ہو تو پھر کہتے ہیں انصرو، 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 مدد کرو، ٹھیک ہے؟ مدد کرو، چار انگلیاں ایسے کام کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ایک سے کہنا ہے تو ایک انگلی، زیادہ سے کہنا ہے تو چار انگلیاں، ایک سے کہنا ہے تو انصر، زیادہ سے کہنا ہے تو انصرو۔ اور اگر آپ نے منع کرنا ہے تو لا کا اشارہ ہے نہیں، ایسے لا نہیں، لا نہیں، کیا؟ تنصر۔ ایک بات یاد رکھیں، جو حکم والا واحد کا لفظ ہوتا ہے نا اس کے آخر پہ جزم ہوتی ہے، جیسے انصر میں دیکھیں را کے اوپر جزم ہے، اور جو یہ تیسرے نمبر والا ہے لا تنصر، اس میں بھی را کے اوپر جزم ہے، یہ ہمیشہ جزم ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ لا تنصر مت مدد کر، مت مدد کر، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے لا تنصرو مدد کرو، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو۔ کون کروائے گا؟ یہ کون سا سینٹر ہے؟ اعجاز حسین، ایم امجد؟ اچھا چلیں الرحمان والے کروائیں، الرحمان سینٹر سے سسٹر نے ہینڈ ریز کیا، سسٹر یہ انصر انصرو والا کرواؤ، امر والے انصر سے۔ مدد کر، انصرو آپ مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ شاباش، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو حکم دیا جائے، کوئی کہے انصر مدد کر، تو جواب میں کیا کہے گا؟ میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، ہے نا؟ تو وہ کہے گا انصر، انصر، انصر کا جواب آتا ہوتا ہے انصرو سے، انصر کا جواب آتا ہوتا ہے انصرو سے۔ اور جب ہم زیادہ کو کہتے ہیں انصرو سب مدد کرو، تو وہ سب جواب دیتے ہیں ہم سب مدد کریں گے یا ہم سب مدد کرتے ہیں۔ ننصرو، انصرو، ننصرو، انصرو، ننصرو، کس کی مدد کرنی ہے؟ کسی کو بھی پکڑ لیں، زید کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انصر زیدن، دیکھیں مدد کا اثر کس پہ پڑے گا؟ زید کے اوپر پڑے گا نا، تو اس لیے زیدن یہاں دو زبر ہے، انصر زیدن،
زید کی مدد کر، کسی ایک کو کہا جا رہا ہے کہ تم زید کی مدد کر، وہ کہتا ہے انصرو زیدن، میں زید کی مدد کروں گا یا کرتا ہوں۔ اب زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سارے نا زید کی مدد کریں، تو میں مدد زید کی کرنی ہے نا، اس لیے یہاں بھی زید کے اوپر دو زبریں ہیں، انصرو زیدن، آپ سب مدد کرو زید کی، تو وہ جواب دیں گے ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی، ننصرو زیدن۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذکر کا ٹیبل، پہلے تو آپ نے صیغے کیے ہوئے ہیں، ہم نے پریکٹس کرنی ہے اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو کی۔ دیکھیں اذکر یاد کر، ٹھیک ہے، یا ذکر کر، اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو، ٹھیک ہے، اذکر یاد کر، ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو، اذکر اذکرو، اذکر اذکرو، لا تذکر لا تذکرو، لا تذکر لا تذکرو، اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو۔ یہ پورا ٹیبل کون کروائے گا؟ دورانی نے بھی کروا لیا ہے، الرحیم والوں نے ٹیبل کروایا ہے پہلے؟ جی میم کروایا۔ الشکور کمپلیکس سے کوئی کروانا چاہتا ہے؟ جی شکور کمپلیکس، یلو دوپٹے والی بچی، جی بیٹا کرواؤ، سارا ٹیبل کروانا ہے آپ نے۔ ذکر کیا زکر کو سب نے ذکر کیا، زکر کا آپ نے تو ذکر کیا، زکر میں نے ذکر کیا، زکر تو آپ سب نے ذکر کیا، زکر کا آپ سب نے ذکر کیا، یذکر اس نے ذکر وہ ذکر کرتا ہے، یذکر وہ سب ذکر کرتے ہیں، ہاتھ ذرا اونچا تذکر کرو۔ تو آپ ذکر تذکر آپ ذکر کرتے ہیں، اذکر میں ذکر کرتا ہوں، تذکر آپ سب ذکر کرتے ہیں، تذکر ہم ذکر کرتے ہیں، اذکر ذکر کر، اذکر کو ذکر کرتے، وہ ذکر کرو، تذکر بات ذکر کرو، تذکر کو بات ذکر کرو۔ بیٹا دوبارہ کرو، امر والا دوبارہ کرو۔ اذکر ذکر کر، اذکر ذکر کرو، تذکر مت ذکر کر، لا تذکر تذکر مت ذکر کرو۔ لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو، ٹھیک ہے، سارے غور سے دیکھیں، اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو۔ اگر آپ کو حکم دیا جائے ذکر کرو، آپ جواب میں یہی کہیں گے نا میں ذکر کرتا ہوں، یا پھر آپ یہ کہیں گے میں ذکر کروں گا، تو اس لیے اذکر کا جواب اذکرو سے آیا کرتا ہے، اذکرو کا مطلب ہوتا ہے میں ذکر کرتا ہوں یا پھر میں ذکر کروں گا، اذکر اذکرو۔ جب زیادہ کو کہا جائے تو اذکرو یعنی ذکر کرو، تو وہ جواب دیں گے نذکرو، ہم سب ذکر کریں گے۔ کس کا؟ کس کو یاد کرنا ہے، کس کو ذکر کرنا ہے؟ اللہ کا نام لے آئیں، اذکر، یہاں لفظ تھا اذکر، جزم تھی، تو جزم والے لفظ کو اگر کسی ساتھ والے کے ساتھ ملانا ہونا تو زیر کے ساتھ ملاتے ہیں، اس لیے اذکر والا لفظ یہاں پہ نا اذکری بن گیا، اس کو ہم بولیں گے اذکر اللہ، یہ جو ہا ہے نا اس کے اوپر زبر ہی آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ نے یاد نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے، کو کی پہچان یہ زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اذکر اللہ، یاد کر اللہ کو، یاد کر اللہ کو، آپ جواب دیں گے اذکر اللہ، میں یاد کروں گا اللہ کو۔ ٹیبل میں تو یہ لفظ اذکرو ہی تھا نا، میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تو اس لیے یہاں پورا وہی لفظ ہے اذکرو، آگے آپ نے اللہ لکھ دیا، ان دونوں کو ملا کے بول لیں اذکر اللہ، میں اللہ کو یاد کروں گا۔ اگر سب کو کہا جائے اذکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، نذکر اللہ، تو جواب یہ ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اذکر اللہ
नज़्कुरुल्लाह, उज़्कुरुल्लाह, नज़्कुरुल्लाह। उसके बाद है आबदा वाला टेबल। ये बहुत दिलचस्प होगी बात, बहुत अच्छी बात हो गई इस लिहाज से कि अभी आज ही तो हमने सूरतुल काफिरून अभी थोड़ी देर पहले सीखी है। सूरतुल काफिरून में इस टेबल में से काफी अल्फाज आए हुए हैं। आपकी प्रैक्टिस आज घर जाके आपने इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सूरतुल काफिरून का भी तर्जुमा अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब आबदा वाला टेबल कौन करवाएगा? पूरा टेबल करवाना है। अर्रहीम कॉम्प्लेक्स, अर्रहमान कॉम्प्लेक्स, अन्नाफे कॉम्प्लेक्स, दुर्रानी भी आ गया है। ये तो भाई मुकाबला शुरू हो गया है। अशकूर कॉम्प्लेक्स ने हाथ नहीं रेस किया। और ये जो है एजाज हुसैन एम अमजद, आप अपना नाम खुद ही बता दें, कौन सा सेंटर है ये? अलग करीब, करीम सेंटर। अलग करीब। अच्छा, अच्छा जी। किसको मौका दूं? रहीम और अन्नाफे। अन्नाफे वालों को कहते हैं। ठहर जाएं, अभी पहले एक दफा मैं आपको ना अमर वाले मैं खुद करवाती हूँ, फिर आपने पूरा टेबल करवाना है। ओ बुध, ओ बुध इबादत कर। ठीक है, ओ बुध इबादत कर। ओ बुदू इबादत करो। ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है। ला ताबुद मत इबादत कर। ला ताबुदू मत इबादत करो। ओ बुद, ओ बुदू। ला ताबुद, ला ताबुदू। ओबुद इबादत कर, ओबुदू इबादत करो। ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। चले सिस्टर अन्नाफे से अब आप ये सारा टेबल करवाएं। आबादा उसने इबादत की, आबाद उन सब ने इबादत की, आबादत आपने इबादत की, एक आबादत मिनट, एक मैंने। मिनट, रुके 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 रुके। अबत्ता लफ्ज होता है, ठीक है, अबत्ता। समझ आ रही है? अब अबत्ता आपने इबादत की। अब बोले। इबादत की, आबादत आबादत तू मैंने इबादत की, आबाद तुम आप सबने इबादत की, आबादना हम सबने इबादत की। यहबुदू वो इबादत करता है, यहबुदूना वो इबादत करते हैं, ताहबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताहबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नहबुदू हम इबादत करते हैं। उस इबादत कर, उस इबादत करो, लताबुद मत कर, लताबुदू मत करो। मत इबादत करो, ठीक है, शाबाश, ठीक है। अच्छा देखिए, पैदा करना अल्लाह का काम है, इसलिए हम ना ये खलाका वाले टेबल में उसकी अमर और नही की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक दफा खुद करके दिखाऊंगी, इसकी प्रैक्टिस आपसे नहीं करवाऊंगी। उखलुक पैदा कर, यानी तखलीक कर, एक को कहा जा रहा है। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो। ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। उखलुक, उखलुकू। ला तखलुक, ला तखलुकू। वैसे ये जो खलाका का टेबल है, सिर्फ माजी और मुजारे वाली प्रैक्टिस कौन करवाएगा? अमर की नहीं करवानी, माजी और मुजारे। अर्रहीम से, सिस्टर अर्रहीम से आप करवाएं माजी और मुजारे। वेल डन। सबसे अच्छी टीपीआई जो है ना, मुझे इनकी वैसे आवाज नहीं आई सिस्टर, यहाँ पे आवाज वैसे भी कम आती है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई कि आपने लफ्ज बोले क्या है, लेकिन टीपीआई सबसे अच्छी इन सिस्टर ने की है। तो आ, ये कौन सा सेंटर है? रहीम सेंटर है। सिस्टर अगर आप दिल की खुशी से चाहें, अपने दिल की मर्जी से, कोई मुश्किल आपको ना हो, तो मेरा ख्याल है कि आपको टेबल्स की वीडियो बना के तो ग्रुप्स में भेजनी चाहिए। आपकी टीपीआई बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हुआ, आपको इसमें कोई मसला ना हुआ, तो आप आज के एक या दो टेबल्स की टीपीआई करके वीडियो बना के ना, अपने इस सेंटर में ही वीडियो बना के, तो आप जो ये स्टूडेंट्स का ही जो कोई ग्रुप है टीचर्स का, उसी में भेजें ताकि सबको पता चले कि टीपीआई कैसे करनी है। आगे चलते हैं, नुक्ता तालीम। इन, इनका मतलब क्या होता है? बेशक। अच्छा, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया हुआ है।
آپ نا इन अगर انا کو، ہاں جی، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلے گا ان کا مطلب اگر؟ اس کے لیے آپ نے حوالہ کیا یاد کیا ہوگا؟ इंशाल्लाह شاباش، وعلى انشاءاللہ۔ الصابرين آپ نے یہاں سے یاد کیا تھا ان کا مطلب اگر، شاء اللہ، چاہے اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم مثال کے ذریعے کسی لفظ کا مطلب یاد کریں تو ہمیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے۔ مثال اگر بھول جائیں بنیادی طور پہ تو مثال معنی بھی بھول سکتے ہیں، یعنی ایک کے لفظ کے معنی دوسرے میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ اب اس مثال کو ذہن میں لے کے آئیں تو آپ کہیں گے انشاءاللہ، ان کا مطلب کیا ہے وہ سوچیں گے آپ، شاء کا آپ کو یاد آ جائے گا، چاہا اللہ، اللہ نے، تو لفظ کے معنی یاد ہو جائیں گے، آپ کو مثال یاد رکھنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، پہلے آپ کو مثال سے یاد کرنا پڑے گا۔ تو اگر الفاظ کو مثالوں سے سیکھیں، وہ مثالیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معنی جلد یاد ہوں گے، اگر بھول گئے تو معنی جلدی یاد آ جائیں گے، اور ایک لفظ کا مطلب ہم دوسرے کے ساتھ گڑمڑ نہیں کریں گے، یعنی انشاء اللہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ان کا مطلب اگر ہے، شاء کا مطلب چاہا اللہ، اللہ۔ تو یہاں پہ آپ کا یہ لیسن ختم ہوا۔ مقصد یہ تھا وہ بات بتانے کا کہ آپ الفاظ کو ان کی مثالوں سے یاد کیا کریں۔ ان کا مطلب اگر انشاء اللہ کے ریفرنس سے یاد کیا ہوا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اس کے لیے ہم نے ریفرنس یاد کیا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ سٹوڈنٹس نے نا اس سوال میں غلطی کی ہوئی ہے مڈ کوئز میں، آپ سے پوچھا اننا کا مطلب کیا ہے، تو کسی نے، زیادہ تر لوگوں نے اگر والا جواب سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اگر والا تو اس میں آتا ہی نہیں، لفظ تو انا ہے، انا کا مطلب تو بے شک ہوتا ہے، اور آگے نا ہے تو نا کا مطلب ہم، اننا بے شک ہم سب۔ تو الفاظ پہ غور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سبق نمبر 16 ختم ہوا، آپ نے 194 لفظ سیکھ لیے جو قرآن میں 38,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ ساتھ ہوم ورکس کا ریمائنڈر ہے، اسے آپ ضرور کیا کریں، اور پاکٹ بک کا بھی ریمائنڈر ہے، اسے بھی استعمال کیا کریں تاکہ آپ کو زیادہ اچھی لرننگ ہو۔ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھانا یقیناً مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تو آپ دوسروں کو سکھائیں تاکہ آپ خود بھی اچھا سیکھیں، اور اگر آپ کو سکھانے کے لیے، ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی عنقریب انتظام کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے خود اچھا سیکھا ہو، پہلے اچھے نمبر سے کورس پاس کیا ہو، پھر آپ کو ٹیچر ٹریننگ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔